बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, हमारे अदीबा ने, शौरा ने और बहुत से जो तख्लीक कार हैं, उन्होंने जब ये कहा ना कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, तो हमने सिर्फ़ उस रंग को इस तरह से भरने की कोशिश की कि दिल लगी हो सकती है, गुफ्तगू हो सकती है, और हमने वो जो ज़िम्मेदारी बराबर की होती है और जिस तरह मुआशरे को आगे बढ़ाना होता है, उसको कहीं पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान की आबादी निस्फ अगर मैं कहूँ तो उसमें कोई शायद गलती ना हो सके, 1-8% की ऊपर नीचे हो सकती है। ख़वातीन भी उतनी हैं, मर्द भी उतने हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हम जब भी बात सुनते हैं, बात करते हैं, मर्दाना वार मुकाबला किया। मुझे लगता है कि ज़नाना वार जो है ना, वो ज़्यादा कारी होता है, लेकिन वो कितने वार होते हैं, कैसे होते हैं। सीधा अपने मौजू पे अगर मैं आऊँ तो पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारी ख़वातीन इलेक्ट होके भी आती हैं, मखसूस नशिस्तों पे भी आती हैं, लेकिन उनका काम आवे ही आवे, जावे ही जावे कहना होता है, या वो कानून साजी में मुकम्मल और कमा हक को हु अपना किरदार अदा करती हैं। और हमने ये भी देखा कि बहुत सी ऐसी ख़वातीन, मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना से अगर हम लेना शुरू कर दें नाम, तो बहुत सारे नाम हैं जिन्हें गिनवाया जा सकता है। बहुत से रोशन और नुमायाँ और ज़री जो किरदार हमारे सामने आते हैं, लेकिन हमने कुछ अरसे से ये देखा है कि धरनों में भी ख़वातीन बहुत ज़्यादा आती थीं, लेकिन नतीजा क्या निकला। हुकूमत भी अगर बन गई PTI की, तो उसके बाद उनकी तरफ से भी बहुत सारी ख़वातीन कौमी असम्बली में पहुँचीं, मगर कानून साजी में अपनी आवाज़ को बुलंदी के साथ सामने लाना वो क्यों कर उस तरह से नज़र नहीं आया, या इनको आगे आने नहीं दिया जाता। इस पे आज बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा ताहिरा औरंगज़ेब, रुकनी असम्बली। बहुत शुक्रिया आपा जी आपके आने का। और इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर शाज़िया सोबिया सोमरो, रुकन कौमी असम्बली। बहुत शुक्रिया आपके भी। और हमारे साथ मोहतरमा किश्वर ज़ाहरा भी हैं फ़ोन लाइन पे। बहुत शुक्रिया आपके भी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक़ है। ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, मेरे इब्तदाइये में ही सब कुछ वैसे आ गया है, लेकिन क्यों कर उस तरह से नुमायाँ न मीडिया में उस तरह से हम देखते हैं जगह मिल रही है, न अखबारात की ज़ीनत बन रहे हैं वो मामलात जो ख़वातीन। अगर मैं यही पूछूं कि वो कौन से चीदा ऐसे नकात हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो ख़वातीन ने उजागर किए हों, या कोई कानून बनाने के अंदर कोई अपना किरदार अदा किया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था, उस पे पाकिस्तान की तरफ से जिसके दस्तखत हुए वो बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह थी, और वो एक खातून थी। उसके बाद जब आज़ाद पाकिस्तान की पहली कानून साजी हुई, तो 1 जनवरी 1948 को कानून शरीयत पास किया गया। वो भी बेगम जहां आरा शाह नवाज़ ने कानून शरीयत जो था कानून साज असम्बली में पेश भी किया और पास भी करवाया। वो भी एक खातून थी, और वो दोनों असम्बलीज़ की मेंबर थी। उस वक्त उस ज़माने में दोनों असम्बली की मेंबरशिप ख़वातीन रख सकती थी, मर्द भी रख सकते थे। फिर उसके बाद बेगम कानून शरीयत जो बेगम जहां आरा शाह नवाज़ ने पास करवाया, उसके बाद पहला कानून ये बना। क्योंकि उस वक्त के जो मर्द मेल मेंबरान थे वो ज़रई ज़मीन में से ख़वातीन को हिस्सा देना नहीं चाहते थे, लेकिन इस कानून के बनने के बाद ख़वातीन को हक़ विरासत मिला, उनको विरासत में हक़ दिए जाने का कानून पास हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात थी। और फिर उसके बाद 1973 में जब भुट्टो साहब ने 1973 का आइन पास किया, तो उसमें 3 ख़वातीन मेंबर थीं। एक तो उसमें मिसेस जेनिफर मूसा थी, दूसरी बेगम अशरफ अब्बासी थी, और तीसरी बेगम नसीम जहां थी, जो बेगम जहां आरा शाह नवाज़ की बेटी थी। उन्होंने बहुत बड़ी एक तहरीक चलाई थी एक ज़माने में आइली कवानीन के लिए। भुट्टो साहब को इसका इल्म था कि ये खातून ने तहरीक भी चलाई है और बड़ी पढ़ी लिखी औरत थी, तो उन्होंने भी इस कानून साज कमेटी में उनको भी मेंबर रखा। और उसके बाद ये 1962 में जब अयूब खान का दौर आया, तो ये आइली कवानीन का बिल पास हुआ, जो एक खातून की कोशिशों से उन्होंने जो तहरीक चलाई बड़ी भरपूर थी, उसमें तमाम ख़वातीन थी। 2-2, 3-3 दिन तक वो असम्बली के बाहर बैठी रहती थी, और फिर बिल आखिर ये आइली कवानीन का कानून
फैमिली लॉज की सूरत में अयूब खान के दौर में पास हो गया। ख़वातीन असम्बली में आती हैं, काम भी बहुत करती हैं, और असम्बली के बाहर भी अगर देखा जाए तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के बारे में ख़ुद कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि एक मेरा टाइपराइटर और एक मेरी बहन फ़ातिमा मेरे साथ नहीं होती तो पाकिस्तान का क़याम मेरे लिए मुश्किल हो जाता। ये बहुत बड़ी एक कॉम्प्लीमेंट है एक खातून के लिए कि उस औरत ने उस दौर में बाहर निकल के तो ये साबित किया कि ख़वातीन जो हैं उनकी शमूलियत के बगैर कोई तहरीक मुकम्मल नहीं और कोई चीज़ मुकम्मल हो नहीं सकती। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि एक इलेक्शन आया था जिसमें बेगम नसीम अली खान जो चारसद्दे से ताल्लुक़ रखती थी। बहुत बड़ी बात थी कि उस दौर में एक पसमानदा इलाका था जो बेगम नसीम अली खान ने जहाँ से ख़वातीन की निस्बत नहीं वो जनरल सीट पे आई थी, और फिर उसके बाद उन्होंने हल्फ नहीं उठाया था क्योंकि उन्होंने वो जो PNA की मूवमेंट जी 1977 का वो गालिबन इलेक्शन था, लेकिन बड़े ही पसमानदा इलाका चारसत्ता से वो मुंतखब हुई थी, और उसके बाद वो PNA की तहरीक चली और उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट किया, और उसके बाद वो असम्बली में बैठे नहीं तो हलफ नहीं उठा सकी थी, लेकिन वो एक खातून मेंबर बनी थी। फिर 1988 में आबदा हुसैन डायरेक्ट इलेक्शन लड़के असम्बली में आई। उसके बाद भी बेगम तमीना दौलताना कुछ ख़वातीन, अब तो माशाल्लाह हमारी इस असम्बली में 4-5 ख़वातीन हैं जो डायरेक्ट इलेक्शन लड़की आती हैं। इससे पहले जो असम्बली थी 2018 वाली गालिबन जो 13 से 18 वाली थी, उसमें सायरा अफजल तारड़ भी थी जो डायरेक्ट इलेक्शन नारोवाल से ये हाफजाबाद से लड़की आई थी, और वो हेल्थ मिनिस्टर भी थी। बेगम तमीना दौलताना ने भी डायरेक्ट इलेक्शन लड़ा और वो जीती भी। ख़वातीन ने हर दौर में काम किया। ये सही है कि उनको सामने आने का इतना भरपूर मौका नहीं मिलता, लेकिन कानून साजी में उनका हिस्सा शामिल रहा। सही। अभी जब पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मुंतखब हुई 1988 की असम्बली में, तो उसके बाद उन्होंने पहली खातून वाइस चांसलर कायद आज़म यूनिवर्सिटी की जो लगाई मोहतरमा कनीज़ यूसुफ साहिबा, वो भी एक खातून थी, और फिर उन्होंने फर्स्ट सेक्रेटरी भी जो वफाकी सेक्रेटरी जो पहली बनी था वो भी एक खातून थी। उन्होंने बहुत से ऐसे कवानीन पास करवाए कि रात को 9 बजे के बाद गालिबन या 8 बजे के बाद ख़वातीन को थाने नहीं रख सकते। ये बेनज़ीर के दौर में ये बात भी ऐसे एक दाद देनी पड़ेगी जिस तरह आपने पूरी हिस्ट्री बयान कर दी है। फिर उन्होंने एक और काम किया कि फर्स्ट वीमेन बैंक औरतों के लिए बनाई, फिर उन्होंने विमेन पुलिस स्टेशन बनाई कि जहाँ पे सिर्फ ख़वातीन जो हैं वो आके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। फिर उसके बाद जो दौर आया उसमें डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा का मैं नाम ज़रूर लूँगी, वो पहली इस्लामी दुनिया की वो पहली खातून स्पीकर थी। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है उनके एजाज़ में। और फिर उन्होंने पार्लियामेंट्री वीमेन कॉकस बनाया, WPC जिसे हम कहते हैं वीमेन पार्लियामेंट्री कॉकस था, और ये पाकिस्तान में जब उन्होंने बनाया इसकी बुनियाद उन्होंने रखी, तो इसके नतीजे में बहुत से कवानीन पास हुए। जो पहला कानून पास हुआ वो ये था कि विमेन हरासमेंट एट वर्क प्लेस, वो भी इस दौर में हुआ। इजाज़त दें तो एक राउंड पूरा कर लूँ, फिर उसके बाद आपकी तरफ आता हूं। डॉक्टर साहबा, मैं अभी जब से चले आप आए हैं और इसी पार्लियामेंट की बात कर लेते हैं, बड़े शोर व गुगा और उसमें नारे और उसमें पढ़ लो मार दियो, इस सारी सिचुएशन में हमने ये देखा कि जिधर से भी नारे लगे ख़वातीन नारे लगाने में तो बहुत आगे थी, डेस्क बजाने में भी बहुत आगे थी। कानून साजी में अगर मैं पूछूं, चलें 1 बाय 1 यूँ ही पूछ लेता हूँ कि वो कौन से ऐसे कवानीन हम नुमाया तौर पे गिनवा और बता सकते हैं जो ख़वातीन ने इनिशिएट किया हो जिस चीज़ को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फैज़ी साहब, अगर ताहिरा आप जहाँ बैठी हुई हो ना तो वहाँ पे हमारा बोलना अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनके बनता नहीं है क्योंकि वो इतनी डिटेल हिस्ट्री हमें बता रही होती हैं कि हमें सिर्फ सुनने का दिल कर रहा होता है। प्रोग्राम से पहले आपने सुनी हमारी बात कि किस तरह तहरीकों में और डंडे और गिरफ्तारियां। बिल्कुल, तो यही बात है कि हम लोग अगर देखें तो हिस्ट्री में जैसे फातिमा जिन्ना साहिबा का उन्होंने नाम लिया, इस तरह से बहुत सारी ख़वातीन हैं जिन्होंने आगे बढ़ के अपने आप को मनवाया। लेकिन मैं समझती हूँ कि जितनी एक खातून कमिटेड होती है अपने काम के साथ, चाहे वो घर के काम हो या कहीं वो बाहर जॉब कर रही हो या पार्लियामेंट में हो, तो हर जगह पे उनको एक एक्स्ट्रा एफर्ट करके अपने आप को मनवाना होता है। अब आप देख लें कि जैसे मरियम मुख्तार थी, हमारी पायलट थी और फाइटर पायलट थी, जिस तरह से वो कब पता चला हमें जब उनकी शहादत हुई,
لیکن اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ ہماری اس طرح سے کوئی فائٹر جیٹ کی پائلٹ بھی ایک خاتون ہے. کیا وجہ اس چیز کی؟ ہم متعصب ہیں اور میڈیا اجاگر نہیں کرتا یا اداروں کے اندر بھی ایسے ہی ہے؟ ہماری جو ایک اویئرنیس ہے وہ کم ہے, اور ہم میڈیا سے بھی یہ شکوہ کرتے ہیں کہ وہ جتنا فوکس کرتے ہیں مردوں کو یا میل پارلیمنٹیرین ہیں یا ویسے ہی دوسرے کسی بھی لائن میں آپ دیکھیں فوکس کرتے ہیں لیکن شوبز کی خواتین پہ یہ تو آپ زیادہ بتا سکتے ہیں کہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنا ہم پارلیمنٹیرین, ابھی آپ نے بات کی الیکٹڈ پارلیمنٹیرین, تو پچھلے میں کچھ کم خواتین تھیں, لیکن اب جو خواتین الیکٹ ہو کے آئی ہیں ہماری پارٹی سے ہی, محترمہ شمس النساء صاحبہ ہیں جو ہماری خواتین پارلیمنٹیرین میں سب سے ہائیسٹ ووٹ لے کے وہ آئی ہیں. تو دیکھیں اس طرح سے, اور ہماری پارٹی میں کم سے کم 4 جو ہیں وہ الیکٹڈ خواتین ہیں پارلیمنٹیرین. آپا والوں کی پارٹی میں, مسلم لیگ نون میں بھی اس وقت تک میرے خیال میں 3 سے 4 جو ہیں وہ خواتین پارلیمنٹیرین ہیں جو الیکٹڈ ہیں. ابھی جس کا سے نوشین افتخار ہیں, اس کے علاوہ مہناز ہیں, مہناز عزیز اکبر ہیں, یہ ساری جو لوگ ہیں, لیکن ہم لوگ ان چیزوں کو پسماندہ ہے, مطلب انہیں ملا جلا رجحان ہے. وہی بات ہے کہ ہائی لائٹڈ نہیں ہوتے ہیں. اب ہم لوگ ریزرو سیٹ والوں کو یہ کہا جاتا ہے وومن پارلیمنٹیرین کو, یہ صرف کورم پورا کرنے کے لیے ہیں یا پھر جو ہے ڈیسک بجانے کے لیے ہیں یا ووٹ کرنے کے لیے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. آپ کے ایفرٹس جو ہیں, اب آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ شہناز وزیر علی تھیں جو بی بی صاحبہ کے دور میں پرائمری ایجوکیشن کے لیے ان کو رکھا گیا تھا ایز اے اسپیشل ایڈوائزر. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کے اندر ایک سپارکنگ چیز ہوتی ہے تو آپ خود ہی ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں بہت ساری چیزوں میں. تو ہمارے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, اور یہ شکوہ آپ نے صحیح ہائی لائٹ کیا کہ میڈیا سے ہمیں شکوہ ہے کہ وہ جب تک کوئی ایسی چیز نہ ہو تو وہ ہمیں ہائی لائٹ نہیں کرتے. اور اس پہ میں نام لینا چاہوں گی اپنی جو جنرل سرجن ہیں نگار صاحبہ, تو وہ بھی دیکھیں کہ اتنے بڑے ایفرٹس کے بعد وہ ہائی لائٹ ہوئیں. جب وہ میجر جنرل بنی تب ان کو ہائی لائٹ کیا گیا, جب وہ یہاں پہنچی, جب یہاں پہنچی. لیکن اس سے پہلے جتنے بھی ان کے سکسیس تھی وہ سکسیس سٹوری سامنے نہیں آئی. کشور ظاہرہ صاحبہ, جس طرح سوال میں یہاں کر رہا ہوں آپ سے بھی میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ بیان فرمائیے گا کہ خواتین کو ایک تو روایتی طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح ابھی بات کی جا رہی تھی کہ حق وراثت ہی نہیں تھا, اور اب بھی بہت سارے علاقوں میں دینے کو ہم تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جا پھر آج کے بعد تو میری بہن ہی نہیں ہے اگر حصہ لے گی. ان سارے مرنا جینا ختم, مرنا جینا ختم. یہ کیا کس طرح مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے اور خواتین کو آگے لایا جا سکتا ہے؟ جی السلام علیکم اور بہت بہت آپ کا شکریہ. دیکھیے خواتین کی جو ہسٹری ہے سیاسی حوالے سے وہ میری کولیگ طاہرہ اورنگزیب نے پوری آپ کو بتا دی ہے, اور ماشاءاللہ سے ان کی نالج بھی بہت ہے, اور یہ سارے انہوں نے صحیح اور سچے نام لیے. اب اس کے آگے کی بات یہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہمارے یہاں بنا ہوا ہے. تو میں پہلے تاریخ بتاؤں کیونکہ وہ طاہرہ اورنگزیب بھی بتا چکی ہے اور ہماری کولیگ شادیہ بھی ابھی بتا رہی ہیں. میں تو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ عورت کو جو ایک دوسرے درجے کا شہری اور خاص طور پہ مسلمانوں میں کیوں سمجھا گیا, اس کو کموڈٹی کیوں جانا گیا, اس کو چادر اور چار دیواری میں بند کرنے کا کیوں سوچا. کیونکہ دیکھیے میرا جس ماحول سے تعلق ہے, ایک تو میری پارٹی کی طرف سے مجھے بہت سپورٹ ہے, اور میں نے یہ میرا 3را ٹینیور ہے اسمبلی میں, اور جیسا کہ انہوں نے طاہرہ اورنگزیب نے بھی ذکر کیا کہ فہمیدہ مرزا صاحبہ نے ہمیں, ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے ہمیں کام کرنے کا بہت اچھا موقع اس لیے دیا کہ انہوں نے ہمیں یہ شعور دیا کہ عوام کے لیے جو بھی فیصلے ہوں وہ بیونڈ پارٹی پالیٹکس ہوں. اور ہم نے یہی کیا. اس وقت ہم تقریباً 65 عورتیں تھے اس میں ایوان میں, اور جب ہم خود نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ جس میں ہیومن رائٹ کا کوئی مسئلہ آئے گا یا کچھ, وہاں پہ ہم سب ایک ہوں گے. اور آپ اس ٹینیور کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ سب سے زیادہ قانون سازی ہوئی اور وہ خواتین نے کی تھی. اب میں اس طرف آتی ہوں کہ ہمارے ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ عورت بھی بہت آسانی سے جنرل سیٹ پہ الیکشن نہیں لڑ سکتی, کیونکہ اس کو اس قابل بھی نہیں سمجھا جاتا, اس کے پاس اختیار بھی نہیں ہوتا, اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے. جبکہ ہم
ایک ایسے مذہب کے علمبردار ہیں کہ میرے رسول میرا آئیڈیل ہے کہ انہوں نے ایک بزنس وومن سے شادی کر کے حضرت خدیجہ الکبریٰ جی انہوں نے یہ کہا کہ عورت معیشت میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے، مجھے کمانے کا ملازمت کا موقع ملا یہ، کیونکہ میرے رسول نے ایسا کیا. پھر اس سے اگر آپ آگے بڑھیں تو انہوں نے یعنی شروع جو کیا ہے ہمارا کلام اقرا، کہیں بھی لکھا کہ صرف مرد پڑھیں گے یا عورت نہیں پڑھے گی. ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک. حضرت عائشہ صدیقہ کی روایتیں پڑھیے، وہ زوجہ تھی ان کی، وہ اس بات کا راستہ دیتی ہیں کہ ہاں ہم علم کو آگے بڑھا سکتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب یہودیوں سے معاملات خراب ہوئے تو انہوں نے ایک امن کا معاہدہ کرنا چاہا، جس میں نے کہا کہ میں اپنی عورتوں بچوں کو لے کے آؤں گا اور تم اپنے عورتوں اور بچوں کو لے کے آؤ. اور مباہلہ پہ یہ جو معاہدہ کیا گیا اس میں وہ جناب سیدہ کو لے کر گئے تھے، جناب فاطمہ الزہرا کو. وہ میرے لیے میرے اسلام نے سیاست کا پلیٹ فارم کھول دیا تھا. کون سے ذہن ہیں جو ایک ایسا مذہب ہمارے سامنے لے آئے کہ عورت کچھ نہیں کر سکتی، عورت کو ووٹ نہیں دیں گے. بی بی کی شہادت جس طرح سے ہو گئی اس کے پیچھے وہی وجہ نکلی نا کہ وہ لوگ تھے جو عورت کو حکومت میں دیکھنا نہیں چاہتے تھے. یعنی بے نظیر جیسی قابل خاتون کا اس دنیا سے چلے جانا جس وجہ سے، وہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، بہت تکلیف دہ بات ہے. لیکن وہ مائنڈ سیٹ ابھی ختم نہیں ہوا. ہم عورتیں جو کام کر رہے ہیں وہ چاہے ہم اسمبلیوں میں ہوں، لیکن یہ کہ کوہنی کلچر ایسا ہو گیا ہے کہ ہم آگے بڑھنا بھی چاہیں نا تو ادھر ادھر جو ہماری سائڈ میں کوہنیاں ہوتی ہیں نا ہمیں پیچھے دھکیل رہی ہوتی ہیں. اور وہ کوئی بھی پارٹی ہو، ساری پارٹیوں میں یہی صورتحال ہے. بلکہ میں الیکشن کمیشن کی بڑی شکر گزار تھی، لیکن میں نے ان سے اس بار یہ صلاح کی ہے کہ آپ نے یہ پابند کر دیا تھا پارٹیوں کو کہ 5% یس ایگزیکٹلی 2017 الیکشن ایکٹ یہ پابند نہیں کیا تھا کہ کون سا حلقہ دیا جائے گا. تو ہر پارٹی نے اپنی جس خاتون کو بھی جنرل سیٹ پہ کھڑا کیا، ایسے حلقے جہاں سے مرد بھی نہیں جیت سکتا ان کی پارٹی کا. ہارنے والے حلقوں میں عورتوں کو ٹکٹ درخواست یہ کہ آپ حلقے بھی بتایا کیجئے کہ خواتین کو فلاں فلاں حلقہ دیجیے. صحیح. یہ ہے کہ ذہن جب تک کھلیں گے نہیں، مطلب عورت کے پاس ہنر بھی ہے، تعلیم بھی ہے، شعور بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کو کموڈٹی نہ سمجھا جائے. بالکل. تو آپ کے اس پروگرام کے ذریعے میں چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے کے لوگوں کو اور ان لوگوں کو جو عورت کو دوسرے درجے کا شہری سمجھتے ہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے نہیں اس پہ مزید بات کرتے ہیں. مجھے ایک کشور زہرا صاحبہ اس پہ مزید کرتے ہیں. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین ابھی کافی باتیں باقی ہیں، آپ نے کہیں جانا نہیں، ہلنا جلنا نہیں، سکون سے بیٹھیے، ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ خواتین ان کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے، اور یہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جو میری ماں ہے بس وہی سب سے عالی مرتبت ہے، لیکن جو میری بہن ہے وہی سب سے قابل عزت و احترام ہے. لیکن گالیاں بھی ہم کسی ابے کے نام پہ نہیں دیتے، عورت کے نام پہ ہی دیتے ہیں.
کیوں کر، وہ کون سی ذہنی تنزلی ہے جس کی وجہ سے ہم معاشرے میں اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. اور خاص طور پہ بریک سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر اسلامک ہسٹری دیکھ لی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا معاملہ ہو، آگے بڑھنے کی بات ہو، تو یہ بھی حوالہ دیا گیا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے شادی کی، ایک کاروباری خاتون سے کی، پھر ان کی ازواج مطہرات اور پھر ان کی لختر جگر نور نظر سیدۃ النساء فی اہل الجنہ دیکھا جائے تو انہوں نے بھی اس میں جو کردار ادا کیا، اور حسنین کی ماں. اس پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن آج بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر جو خواتین پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا اس معاشرے کی بہتری میں ہمارے جو جس قدر شدتیں حدتیں ہیں گھروں سے لے کے معاشرے تک، اور پھر خاص طور پہ کوئی خاتون گھر سے باہر نکل پڑے، وہ گھر کے دروازے تک جب تک نہیں واپس پہنچتی، اندر نہیں چلی جاتی، وہ نگاہیں، وہ تبصرے، وہ جملے، وہ کب تک برداشت ہوتے رہیں گے. اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتی ہے محترمہ طاہرہ اورنگزیب، محترمہ ڈاکٹر شازیہ صوبیہ سومرو، اور فون لائن پہ ہمارے ساتھ جناب محترمہ جنابہ کشور زہرا. آپا جی، یہ جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ معاشرے کے اندر ہم برداشت نہیں کر پاتے، ویسے خواتین کی زبانیں بھی کافی تیز ہو چکی ہوئی ہیں گھروں کے اندر بھی، اور اسی لیے کہا بھی گیا، اس حدیث سے بھی انکار نہیں ہے کہ جہنم میں پھر کیوں زیادہ جائیں گی، یہ بھی ہمارے سامنے ہی ہے. لیکن کس طرح ہم بیلنس کس طرح کریں گے؟ میں نے جو پہلے بات کی وہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ جا مر گئی تو میرے واسطے، اگر تینوں جائیداد ہی حصہ چاہیے، جینا مرنا مک گیا. یہ کب مائنڈ سیٹ بدلے گا؟ یہ مائنڈ سیٹ عورت ہی بدل سکتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بی ایم کا کردار آج بھی زندہ ہے. انہوں نے جس طرح تربیت کی مولانا شوکت علی، مولانا جوہر علی کی، وہ آپ ایک مثال ہے. عورت کی گود پہلی درسگاہ ہے. کوئی بڑی سے بڑی یونیورسٹی، مہنگی سے مہنگی یونیورسٹی، کسی جگہ بھی آپ بچوں کو بھیج دیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، بڑے انگلش میڈیم اسکول میں بھیجیں. آج کل تو پرائیویٹ طور پہ بھی تعلیم ایک ذریعہ معاش بن گیا ہے. تو وہ چیزیں، ایتھکس، وہ اخلاقیات، وہ درس، وہ معاشرے سے مطابقت، وہ اسلام سے قریبی قربت جو ہے وہ نہیں دے سکتی جو ایک ماں اپنے بچے کو دے سکتی ہے. اور پہلے 4-5 سال میں تمام جو ہمارے ڈاکٹر ہیں جو نفسیات پہ کام کرتے ہیں ڈگریاں لے کے، وہ کہتے ہیں جی 5 سال کی عمر تک بچے کی پوری شخصیت جو ہے وہ بن جاتی ہے. جو چیزیں اسے 1 سال سے 5 سال تک ماں بتائے گی، اچھی بری جیسی بھی. حضرت بابا فرید شکر گنج کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ ان کی والدہ نے انہیں نماز کا پابند بنانے کے لیے ان کی جائے نماز کے نیچے ایک چھوٹی سی پوری شکر کی رکھتی تھی. تو ایک دن کسی ہمسائیگی میں کوئی جنازہ ہو گیا، کچھ ہو گیا، تو وہ گھر سے چلی گئیں. تو انہوں نے کہا آج اسکول سے فرید آئے گا تو میں تو شکر رکھنی بھول گئی ہوں، تو نماز پڑھ کے وہ جائے نماز الٹیں گے تو نیچے پوری نہیں ہوگی، تو وہ ان کی رغبت نہ کہیں کم ہو جائے. تو بیچاری بڑی پریشانی کے عالم میں آئیں، تو وہ نماز تو پڑھ چکے تھے اور پوری کھول کے شکر کھا رہے تھے. تو وہ بڑی حیران ہوئی. ان کا یہ کہاں سے ملی؟ انہوں نے کہا جہاں سے روز ملتی ہے. تو انہوں نے جائے نماز پلٹا، اس کے نیچے وہ پوری پڑی ہوئی تھی. یہ وہ معجزات ہیں جو خواتین کے کارناموں سے انجام ہوتے ہیں. اور ہم ابھی ان خواتین کا بھی شیخ عبدالقادر جیلانی والا بھی واقعہ بالکل واقعہ ہے. انہوں نے کہا میرے پاس اندر ہے، وہ جو ڈاکو تھے انہوں نے کہا یہ بچہ کیا مذاق کر رہا ہے، اس کے پاس کہاں سے 40 دینار آ گئے؟ انہوں نے کہا نہیں میرے پاس ہیں. انہوں نے خود بتایا کہ میری ماں نے کہا تھا سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. یہ پہلی جو تربیت ہے نا، صادق و امین بھی یہیں سے آیا تھا کہ سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. نہیں، بات یہ ہے کہ عورت جو ہے نا، جو بچے کو 5-6 سال کی عمر تک بتائے گی وہ بچہ پوری زندگی لے کے درس چلے گا. لیکن جب ہم ان کی تربیت میں کوئی چھوٹی سی بھی کوتاہی کر دیں اور بچوں کی شخصیت میں ایک جھول رہ جائے تو پھر وہ پوری زندگی اس جھول کے سہارے ہی خلا پورا نہیں ہو سکتا. اور سب سے بڑی بات ہے، آپ یہ دیکھیں جو عورتیں پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھیں، نہیں آئیں، لیکن انہوں نے ایسی بچوں کی تربیت کی جنہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے. اور آپ وہ عورتیں بھی یاد رکھیں جیسے بیگم رانا لیاقت علی تھیں، ان کے وین سے، ان کی سوچ سے ایسے ادارے پروان چڑھے. افواہ تھا، بہبود تھا، وہ آج تک چل رہے ہیں. جہاں خواتین کو روزگار ملا، باعزت روزگار ملا، وہ گھروں میں بیٹھ کے کام کر کے آج بھی افواہ اور بہبود میں چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور ان کو پیسے ملتے ہیں اس کی اجرت کے. تو یہ تمام تربیت ایک عورت اپنے گھر میں دیتی ہے اپنی آئندہ آنے والی نسل کو.
جو وہ نسل ان کے لیے پھر قابل فخر بنتی ہے. اور وہ خواتین جب پاکستان قیام پاکستان کے بعد جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وفد تشکیل دیے کہ مختلف جگہوں پہ جا کے آپ پاکستانی مسلمان پاکستان تو بنا ہی تھا، مسلمان خواتین لڑکیوں کو بازیاب جا کے کروائیں، دیکھیں کہاں کوئی کسی محلے میں، کسی گلی میں، کسی جگہ پہ، کسی گھر میں کوئی مسلمان لڑکی خاتون تو نہیں، اس کو لے آئیں. تو وفد میں بھی تمام خواتین تھیں. بیگم سلمہ تصدق تھیں، بیگم شاہ نواز تھیں، بیگم جہاں آرا تھیں، بیگم گیتی آرا تھیں. یہ جتنی خواتین تھیں یہ وفد کی صورت میں جاتی تھیں. اور بے شمار خواتین کو جب واگا کے بارڈر سے ادھر آ کے والٹن پہ کیمپ لگا تو ان خواتین کو وہ بازیاب کر کے لائیں، ان کے لوائن کی ان کی تلاش کی گئی، ان کو ان تک پہنچایا گیا. یہ تمام خاتون کے کام ہے. حالات حاضرہ میں اگر میں دیکھوں کہ آج میرا نچنے نو جی کردہ اور خواتین ناچ رہی ہیں، یا پھر میں گوگیوں کے نام سنوں گا، خواتین کی نام سنوں گا، اس سے نوجوان نسل جو ہے، جو نوجوان خواتین ہیں، جو بچیاں ہیں، وہ کیا اثر لیں گی؟ بڑے دکھ کی بات ہے کہ جس طرف اب ہمارا ملک چل پڑا ہے، بلکہ معاشرہ چل پڑا ہے، اب بچوں کو ان چیزوں میں زیادہ دلچسپی نظر آتی ہے. اب اگر انہیں کسی عملی کام کی طرف لگائیں تو وہ اور طرف چل پڑتے ہیں. اب یہ موبائل، یہ گیمیں، یہ سوشل میڈیا، یہ پتہ نہیں کیا کیا خرافات نکل آئی ہیں. اب جتنا بھی ہم مذہب سے دور ہوتے جائیں گے، ہم اتنے ہی گندگی کے گہرائیوں کے گڑھوں میں گرتے جائیں گے. میں یہ کہتی ہوں کیونکہ جو ہمیں حقوق ہمارے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بتائے ہیں، ہر رشتے کے ساتھ ایک فرض بھی ہے اور حق بھی ہے. ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، یہ تمام باتیں کھول کے بتا دی گئی ہیں. لیکن اگر اس کتاب کو ہی کوئی نہیں کھولے گا تو معاشرہ تو تنزلی کی طرف جائے گا. آپ بلز کا پوچھ رہے تھے، میں سمجھتی ہوں یہ ہمارے کریڈٹ میں بڑی بات ہے. ڈسیبلز کے لیے میں نے 2000 سے 18 تک جو اسمبلی تھی اس میں ایک بل موو کیا، وہ اللہ کے تعالیٰ کے کرم سے پاس بھی ہو گیا کہ جہاں جہاں ہم ڈسیبلز کا کوٹا تو رکھتے ہیں سرکاری ملازمتوں میں، لیکن ان بلڈنگز میں جہاں انہیں نوکری دی جاتی ہے ریمپس ہی نہیں ہیں، ایکسیس ہی نہیں ہے، ان کی ویل چیئر ہی نہیں جا سکتی، وہ بیچارے پہنچیں گے کیسے؟ تو یہ بل میں نے پیش کیا، اللہ کا فضل ہے کہ یہ پاس بھی ہو گیا. میں نے کہا جو نئی عمارتیں بن رہی ہیں ان کا نقشہ اس وقت تک پاس نہ کیا جائے جب تک ریمپس نہ بنے، اور جو بن چکی ہیں ان کے ساتھ بنائے جائیں. تو یہ بھی بڑی، اور 2 درجن سے زیادہ بل ویمن کوکس کے ذریعے ہم نے پچھلی اسمبلی میں پاس کیے. ویمن کوکس اب بھی خواتین کی، بچوں پہ، خواتین پہ جتنی بھی قانون سازی ہوتی ہے. نہیں، مظلوم مردوں کے والے سے بھی کچھ بنوا دیں. مردوں کی آپ کو میں چھوٹا سا واقعہ سناؤں. ایک مرد تھا، وہ دفتر جا کے سمجھتے ہیں ہم بہت بڑی جہاد پہ جا رہے ہیں اور عورتیں کچھ نہیں کر رہی. تو وہ جاتی دفعہ روز برتنوں کو بھی ٹھڈے مارتا تھا اور کہتا تھا تو سارا دن کی کرتی رہنی ہے، ٹی وی کھول کے بیٹھی رہنی ہے، میں جا کے کما کے لے آنا. سارا دن گھر آتے پھر شور مچا دیتا تھا، چائے لاؤ، روٹی لاؤ، یہ لاؤ. تو ایک دن اس کی بیوی تنگ آ گئی، اس نے کہا کپڑے میں دھوؤں، برتن میں دھوؤں، ناشتہ میں بناؤں، بچوں کو میں دیکھوں، صفائی میں کروں. اس نے کچھ نہیں کیا. شام کو آیا تو جہاں ناشتے کے برتن پڑے تھے، جہاں کپڑے اتار کے گیا کمرے میں وہیں پڑے تھے زمین پہ، جہاں تولیہ رکھا گیلا وہیں بیڈ پہ پڑا تھا. تو آ کے کہتا ہے یہ آج تو نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا آج میں وہی کیتا جڑا تو روز کہنا ہے کہ تو ٹی وی لا کے دیکھتی رہنی ہے. آج پہلا دن ایسا سی کہ میں ٹی وی آن کیتا پورا وقت بیٹھی اور میں کچھ نہیں کیتا. جو عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں وہ بہت کام کرتی ہیں، وہ بلا اجرت کرتی ہیں، لیکن ایک تعظیم، عزت، وقار تو چاہتی ہیں. اگر آپ خواتین کو گھروں میں بھی عزت نہ دے سکیں تو پارلیمنٹ تک پہنچنا تو ان کا بہت مشکل ہے. آج میری گھر لڑائی کراؤ. ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو میں نے یہ کہا کہ یہ کون سا ایسا، کہاں سے یہ شروع ہوا ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ ابے کے نام کی، بھائی کے نام کی گالی کوئی نہیں ہے، ماں بہن کی گالیاں کیوں ہم دیتے ہیں اور کہاں سے ویسے شروع ہوا ہوگا؟ دیکھیں یہ سب سے بڑی بات فیضی صاحب یہی ہے کہ ابھی آپ نے کہا نا کہ دین سے دوری. جب ہم اپنے دین کو، اب آپ دیکھیں کہ ہماری تنزلی کیوں ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے دین کی روایات، جو ہمارے اصول تھے وہ ہم نے چھوڑ دیے. لیکن ویسٹرن کنٹریز نے وہی جھوٹ بولنا، چوری کرنا، یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنا لی ہیں، تو وہ ترقی کر رہے ہیں. اور ہم جو ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب، جس طرح ابھی آپ نے بھی یہ کہا تھا کہ انگلش میڈیم میں پڑھا لیں، جہاں بھی پڑھا لیں، ماں سب سے اہم ہے. یہ جس ملک میں ہم نے یو کا مطلب تم سمجھ رکھا ہے، آپ ہی نہیں ہے، اردو میں آپ بھی ہے، سندھی میں بھی ہے، پنجابی میں بھی تسی ہے، توانو ہے، لیکن ہمارا سرکاری فون ہے اس کا ترجمہ بھی ہم نے یو کا مطلب تم ہی تو ہو. آپ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ ایک تو دین سے دوری، اور دوسری جو ہماری سمجھ ہے، سوچ ہے، وہ ہم ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی سوچ میں انسیکیور ہیں کہ ہم اگر کسی ایک خاتون کو ہم نے آگے جانے دیا تو وہ ہو سکتا ہے بہت آگے چلی جائے.
ہم یہ کہتے ہیں کہ خواتین جو ہے وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہر چیز میں کام کر سکتی ہیں. جیسے اب آپ دیکھیں کہ آن لائن اگر بزنس کی بات ہے تو انٹرپرینورشپ جو ہے وہ جتنا خواتین زیادہ اچھا کر رہی ہیں میرے خیال میں مرد حضرات اتنا نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ چیزیں وہ مجھے لگتا ہے کہ مردوں کی انسیکیورٹی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ نے قوانین سازی کی بات کی تو وومن پارلیمنٹری کوکس کے ہی پلیٹ فارم سے آرٹیکل 25A جو بنا تھا اس پہ سارا کام کوکس کی خواتین نے ہی کیا تھا. اور یہ چیزیں ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس میں 2008 سے 13 والی اس میں ماروی میمن صاحبہ نے ایسڈ بل جو ہے برن بل وہ پاس کروایا تھا. پھر اس کے بعد ابھی نفیسہ شاہ صاحبہ نے جو ہے ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس پاس کروایا ہے. اس طرح سے بہت ایسی قانون سازی ہے جو خواتین کے تھرو ہوتی ہے لیکن کریڈٹ ان کو نہیں ملتا ہے. چونکہ پورا ڈریگ ہو جائے گا. میں جنرلی میرا دوست ایک زخمی آیا, میں کیا کیوں ہے, کہتا بیگم نے مارا ہے. اچھا, میں نے کہا تم نے, اس نے کہا قسم سے میں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, کہ مرد ہونے کا مطلب یہ نہیں تو زبان سے اس نے کیا لیکن الٹا جو ہے وہ چیزیں بھی بیگم نے توڑی اور پلس بھی اسی نے کال کر دی کہ مجھے مارنے لگا ہے. اب یہ بھی کچھ تھوڑی سی اصلاح کرنی ہے. منہ سے کیا نکالا تھا جو مار کھائی؟ منہ سے اعوذ باللہ ہی نکالا ہوگا. نہیں, اس نے زبان سے کوئی حرکت کی ہوگی تو مار کھائی ہوگی. لیکن یہ چیز آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ نے گھر برباد نہیں کرتی. ہماری جو ماشاءاللہ سے پچھلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس میں آپ نے لائیو پارلیمنٹیرینز کی زبان سنی تھی جو پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز تھے, اور جس طرح سے وہ ابیوزو لینگویج یوز کر رہے تھے. تو میں سمجھتی ہوں ان کی لیڈرشپ میں ہی سوچ کا فقدان, تربیت کا فقدان تھا جو ان کے ممبرز میں بھی آیا. تو آپ نے اگر دیکھا ہو کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جب تک وہ ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین رہے, انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری جو وومن اینکرز ہیں ان کے میڈیا سے تھرو میڈیا کے اوپر ان کے ساتھ کتنی ہراسمنٹ ہوئی, انہوں نے سب چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے سب سے پہلے وہ ایجنڈا پہ لیا تاکہ, کیونکہ وہ ان کو پتا ہے وہ تربیت ہے. چاہے ان کی ماں ان کے ساتھ نہیں ہے, بی بی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ان کے ساتھ نہیں ہے, لیکن ان کی تربیت ہے جو اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہے. تو یہ چیزیں ہیں, یہ تربیت کا ہی ہوتا ہے. آپ نے صحیح کہا تھا کہ پہلی گود ہی جو ہے وہ درسگاہ, پہلی درسگاہ ہوتی ہے. تو وہ درسگاہ ان کی یہی تھی کہ انہوں نے ساری چیزوں کو چھوڑ کے پہلے ہی اینکرز جو تھیں ان کے مسائل کو حل کرنا چاہا. تو یہ چیزیں ہمارے ابھی کے جو بچے ہیں ان کے بھی آنا چاہیے, کیونکہ وہ ویسٹرن جو کنٹری ہیں ان کو فالو بہت کرتے ہیں. ٹک ٹاک ہو گیا یا دوسرے جو ہمارے سوشل میڈیا کے گن جو آ گئے ہیں, ابھی ریسنٹلی آپ نے دعا زہرا والا کیس سنا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب تک ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کریں گے ہم آگے نہیں جا سکتے. کشور زہرا صاحبہ, میں نے جیسے پہلے بھی یہ عرض کیا کہ یہ ہم انگلش بھی پڑھنا چاہتے ہیں, پڑھنا بھی چاہیے, جتنی زبانیں آئیں بہت اچھی ہیں اور یہ کوالٹی ہے کہ میں نارتھ امریکہ میں تھا تو وہ کہتے تھے اچھا پنجابی بھی آتی ہے, اردو بھی آتی ہے, ہندی بھی سمجھ جاتے ہو, سرائکی کو بھی سمجھ لیتے ہو, اور وہ تو کہتے تھے کہ بڑے انٹیلیجنٹ ہے پاکستانی اور ساؤتھ ایشین. لیکن یہ جو یو پہ ہم آگے کھڑے ہو گئے, پارلیمنٹ ہو یا جلسہ ہائے عام ہو, اس میں اوئے تو انہوں چھڑاں گا نہیں, یہ جو بچوں تک پہنچ رہا ہے اس کا اثر, اس کا تدارک کیسے ہوگا؟ دیکھیے, میں تو آپ جناب سے بات کرتی ہوں اور میرے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھی آپ جناب سے بات کرتے ہیں. تو یہ تو تم تڑاک یہ ایک ضرور کچھ چیزیں نئی نسل میں آ رہی ہیں اور یہ گھر کی تربیت سے صحیح ہونی چاہیے. اچھا, میں بس صرف ایک آپ سے دلچسپ بات یہ کرنا چاہوں گی کہ جیسے ابھی ذکر کیا ہماری ایک کلیگ نے کہ وہ ایک خاتون جو ہے انہوں نے کام نہیں کیا اور ٹی وی کھول کے بیٹھی رہی. وہ یہ سزائیں خواتین کو ضرور دینی چاہیے, کیونکہ ہماری اپنی پرانی بات, ہماری ایک دوست کی شادی ہوئی جو بڑی ٹھنڈے مزاج کی, بڑی سمجھدار, بڑی اچھی ہیں. رات شادی ہوئی, صبح ہم گئے دلہن کو جب لینے جاتے ہیں اور پوچھا تو بڑا کچھ سناٹا سا چھایا ہوا تھا وہاں پہ. تو ہم نے ان سے پوچھا جا کے کہ کیا ہوا, تو ان کی ساس بہت گھبرائی ہوئی کھڑی تھی, شوہر ایک طرف کھڑے ہوئے تھے. تو پتہ چلا کہ دلہن نے صبح کسی بات پہ گلاس اٹھا کے شیشے کی الماری پہ مارا, وہ چھناک سے پورا دروازہ گر گیا. خاتون ایسی تھی نہیں, میں نے پوچھا کیا ہوا, کہہ لیں گربا کشتن روز اول. تو میں نے سنا یہ ہے کہ میں جہاں بیاہ کے آ گئی صاحب غصے کے بہت تیز ہیں, انشاءاللہ آئندہ نہیں کریں گے. تو یہ ہے
लेकिन मैं एक चीज, वो लोग जो औरत को बहुत कमजोर समझते हैं, देखिए हमारे पास तारीख मौजूद है, मैंने कितने हवाले आपको दिए। जी 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 अभी क्योंकि मुहर्रम का जमाना है, सब इस तारीख को चलेंगे। देखिए वाकई करबला उस वक्त खत्म हो जाता है क्योंकि 72 लोग मर्द शहीद कर दिए गए थे और बाकी औरतों का काफिला निकल गया था। लेकिन आप ही ने अपने प्रोग्राम में कहा था कि औरतें घरों में बहुत आगे होती हैं, चली जाती हैं। वो लोग जो औरत को कमजोर समझते हैं, उन्हें बताइए कि औरत जब डिमॉन्स्ट्रेशन करने पे आती है तो हजरत ज़ैनब जिस तरह से उस कारवान को लेके गई, उन्होंने लीड किया दरबार शाम में, जो तकरीर की और जो बात के सब पूरा निजाम बदल गया उठ के। तो औरत को इतना कमजोर कोई न जाने, हमारे मुद्दीन ने भी नहीं रखा। ये तो किश्वर साहबा दोनों तरफ है कि एतदाल और दोनों तरफ ही, वो मर्द हो या खातून हो। देखिए इखलाकियात का दामन भी दोनों तरफ फ़र्ज़ है, मामलात की बेहतरी भी दोनों तरफ फ़र्ज़ है, लेकिन हमारे यहाँ ये क्यों आम तौर पे तसव्वुर कर लिया जाता है कि नहीं मर्द ही सबसे बुरे हैं। यकीनन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि ख़वातीन में मैं बुरा और अच्छा नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि औरत को दूसरे दर्जे का शहरी ना समझा जाए। कत्तन नहीं, वो तो बनता ही नहीं है, नो डाउट। हाँ बस, हाँ जी। अब आगे क्या देख रहे हैं? इस्तीफे मंजूर हो रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर आके आज भी मर्दो जन इकट्ठे थे और कल भी, और कि जी बड़ा जुल्म हो रहा है और हमारी हुकूमत ख़त्म कर दी गई है, उसमें फिर वही लबो लहजे। कब तक ये चलता रहेगा किश्वर ज़ारा साहब? देखिए मैं बड़े दुख से इस बात को कहूंगी कि मैं ना किसी की हिमायत कर रही हूँ और ना किसी पे तनकीद कर रही हूँ, लेकिन ये जब तक म्यूजिकल चेयर खत्म नहीं होगा। अब देखिए जितनी पार्टियां हैं उनमें सबसे मजलूम पार्टी हमारे अवाम है, और अब ये म्यूजिकल चेयर देखिए जिस वक्त लड़ रहे हैं वो भी इक़्तिदार के लिए, जो लड़के आए वो भी इक़्तिदार के लिए आए। सवाल ये है कि ये इक़्तिदार किसके काम आ रहा है? अवाम के काम क्या चीज आ रही है? अवाम को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। हम परेशान हैं। किसने सोचा उनकी भूख के बारे में? देखिए ये स्टेटमेंट, तस्वीरें, फोटो सेशन, ये सब बेकार चीजें हैं। अमली तौर पे मेरी ख्वाहिश ये है कि ये सबको बैठ के मफाहमत से फैसला करना चाहिए, मिल बांट के कर लें, क्योंकि देखिए ये सीना झपटी में ये कुर्सी टूट ना जाए, खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक। इस कुर्सी के पीछे जो कुछ हो रहा है ये काबिल अफसोस है। आपा जी ये कुर्सी के पीछे जो हो रहा है ये काबिल अफसोस है, जिस तरह किश्वर ज़ारा साहब ने कहा। तो अब अगर कुर्सी नहीं रही तो क्या सड़कों पे मुंह में खाक मस्कल अंदर करेंगी? क्या सड़कों पे हम यही देखते रहेंगे? पहली बात तो ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो हमने मूव किया शायद हम अभी ना करते। रोज़ ये खड़े होके हुकूमत के बेंचों से कहा करते थे, इनके सीनियर मिनिस्टर कहा करते थे कि इनके पास तो बंदे ही पूरे नहीं, मेंबर ही पूरे नहीं, ये क्या हमारे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। खान साहब कहा करते थे कि मुझे तो बेशुक्र अदा लाइन, करता हूं मैं कि कहता हूँ लेके लाइन लाते क्यों नहीं है? लाइन ये खड़े होके ललकारते थे। आखिर कब तक हम ये ताने सुनते? औरतों की तरह वो ताने देते थे। औरतों की तरह नहीं, जैसे कितनी मुश्किल से चले मर्दों की तरह ही कह रहे, लेकिन रोज ये ललकारते थे। आखिर हमने मिल बैठ के तमाम पीडीएम ने सोचा जी क्या फरमा रही? प्रधानमंत्री का कुनबा बनाया गया, तब तहरीक अदम एतमाद आई। तो जब तहरीक अदम एतमाद, ये किसी भी पार्लियामेंट में आईनी जमहूरी हक है अगर आपके पास मेंबर पूरे हैं। जब हम ये लेके आए तो इनको पिसू पड़ गए। अब इनको समझ नहीं आती हम वापस इस पार्लियामेंट में बाइज्जत तरीके से दाखिल कैसे हों। ये वही तरीका है जैसे बेइज्जत होकर ये बाहर निकले हैं। ये तो हमने बड़ा तहम्मुल किया, बर्दाश्त। सियासत में बर्दाश्त, तहम्मुल बहुत ज़रूरी है और सब्र भी। तो ये लोग जैसे आए थे निकल गए, और फिर उसके बाद हमने बड़े आराम से एक एक को कहा फ़ोन करके कि हम इनके इस्तीफ़े भी पूछ के इनके करें। इन्होंने वहीं से ललकारा कि जी हाँ हमने इस्तीफे दे दिए, हालांकि वो एक ही सफ़े पे सबके साइन थे और एक ही मजमून था। ऐसे नहीं होते, हर एक का अपना अलग इंडिविजुअल होता है और वो आके तस्दीक करता है स्पीकर के पास कि ये मैंने लिखा है, मेरा साइन है। लेकिन जब ये इतना जिद करते हैं तो हमने कहा ठीक है, पहली किस्त में 11 इस्तीफे मंजूर कर लिए। पाकिस्तान के वजूद को और अब इन्हें ये तकलीफ है कि जो काम इन्होंने करने थे और नहीं कर सके, वो अब ये काम हम कर रहे हैं। आप यकीन जाने कि अगर हम ये इक़दाम नहीं करते तो पाकिस्तान का हाल श्रीलंका से बदतर होता। इन्होंने जो कुछ भी किया, जाते जाते पेट्रोल को कम कर गए, बिजली को कम, हालांकि इन्हें पता था
کہ ہم نے IMF کے پاس جانا ہے. اگر ایک مہینہ ہم ڈیلے ہو جاتے ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنے میں تو پاکستان تو بدتر سے بدتر تھا. اور اب یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگست کے تیسرے ہفتے میں جو پہلی کمٹمنٹ ہوئی ہے IMF کے ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب کی, تو وہ رقم جب آئے گی انشاءاللہ حالات بھی. اور ڈالر ابھی ان 2 دنوں میں 11 روپے 50 پیسے کم ہوا ہے, جس سے سونا 8,300 روپے کم ہوا ہے تولہ. تو یہ اقدامات کرنے تھے ہم نے. وہ 4 سال صرف چور ڈاکو کرتے رہے, پہلے پارلیمنٹ کے اندر اب پارلیمنٹ کے باہر. یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں کی جو قابل ذکر ہو, اور وہی یہ بیت بازی ہو رہی ہے, کبھی یہ اور کبھی وہ. عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے ہمیں. عوام کے بارے میں سوچا جائے گا اس وقت جس وقت پاکستان کے ہاتھ میں کچھ ہوگا. ابھی تو حالت یہ ہے کہ جو ہماری بجلی کے لیے ہم نے پاور پلانٹس لگائے تھے ان کی مرمت تک پچھلی گورنمنٹ نے نہیں کی. یہ 4 سالوں میں جس کا پٹا ٹوٹ گیا وہ بیل ٹوٹی بھی ہے, جس کا کوئی بٹن خراب ہے وہ خراب ہی ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس کی ہم نے ریپیئر بھی کرنی ہے. ہم جب 2018 میں گئے تو ملک میں 0 لوڈ شیڈنگ تھی. آج پھر سے آپ دیکھیں 4 گھنٹے 5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو ان تمام چیزوں کو بھی ہم نے میکنزم سے ٹھیک کرنا ہے. چور ہے, کوئی ڈاکو ہے, کوئی چور ہے, کوئی ڈاکو ہے, سارا وقت اس میں نکال دیا.